हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खलफान साहब, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? खलफान साहब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत करम है मालिक का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक हैं? जी जी, करम है मालिक का, बहुत बहुत एहसान है मालिक का। आप सुनाएं, सब ठीक ठाक खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जनाब, तो 15 आवाज़ आपकी कट रही है। मिनट शुरू। खलफान साहब आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है काफ़ी। जी खलफान साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब ठीक आ रही है? जी जी, अब ठीक आ रही है। साबुन का। उस दिन भी बात हुई थी, उस दिन भी बात हुई थी थोड़ी सी। उस दिन तो बात हुई थी खलफान साहब, मैं आज जो है ना एक हम मौजूदा तफसीली पूरे बात सिलसिले करेंगे। में। हम तफसीली इस पे बात करेंगे, लेकिन इस बात शुरू होने से पहले ना कुछ चीज़ें मैं हम दोनों के लिए मुश्तरका मैं आपको उसकी निशानदेही कर दूं। देखिए, हम जो बात करेंगे इस्लाह की नीयत से करेंगे, ठीक है ना। देखिए, फेसबुक पे ठीक है, बहुत कुछ हो बेशक रहा होता इस्लाह है। की नीयत से ही होगी बात। गैर इस्लाही बात तो फिर अच्छी नहीं होती। हाँ, ये क्योंकि एक तो ये कि किसी पे कीचड़ जलील उछालना, इस्लामी के किसी लिए के बात जो है वो ऊपर जो है ना तो बिल्कुल ही बुहतान अच्छी नहीं तराशियां होती। करना, ये फिर बात मज़ेदारी वाली नहीं होती है। इंसान जब दीन की खिदमत के नहीं नहीं, लिए खड़ा हो ठीक है तो फिर वो जनाब, इंशाल्लाह उसी ताला हिसाब से काम करे। बेहतरी होगी। इंशाल्लाह ताला बेहतरी होनी चाहिए। जी जी। अब ये है कि अगर आप जो है मुझे दलाइल के साथ जो है मुझसे बात करते हैं और आपके दलाइल जो है वो मेरी नज़र में मुतबर निकले, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रुजू करूँगा आपसे, ठीक है ना। और मुझे ये जी उम्मीद चलो, यही होगी कि आपकी तरफ से बताइए। भी यही मामलात होंगे, ठीक है जी जनाब। जी, इंशाल्लाह ताला जरूर होना चाहिए जनाब। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि या तो 2 मिनट रख लें या 5 मिनट, इस तरह से रखेंगे कि 5 मिनट आप बोले तो फिर मैं बाद में मेरा टर्न हो। हर टर्न पे हर बंदा जो है, आपका टर्न हो तो आप 5 मिनट बोल लें, मेरा टर्न होगा तो मैं 5 मिनट बोलूंगा। मैं आपके टर्न में कोई इंटरप्शन नहीं करूंगा, आप मेरे टर्न में कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। जी ठीक है, सबसे पहले तो टाइम तय करने में मेरा ख्याल है 2 मिनट या 5 मिनट, ये थोड़ा था। थोड़ा टाइम है। जनाब, मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट का ड्यूरेशन कम है, थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा करें, कम से कम 15 मिनट पे जाएं। 15 मिनट बहुत हो जाएंगे। 15 मिनट में आप जो है देखें, बात मुदल्लिल उसी वक्त होती है जब आपने एक बात को जो है ना एक मुद्दा पेश किया, उसके ऊपर जो है मुझे कोई इश्काल है तो मैं उस इश्काल को पेश करूं, और उसके साथ जो है मैं अगर उसको रद्द करता हूं तो चलो उसके दस रद्द में मिनट कोई कर दलील लें पेश फिर। करूं, चलो ठीक है दस ना। दस मिनट की 10-10 मिनट की टर्न कर दस लेते हैं। मिनट में फिर बीच में बड़ा मसला होगा, आपको बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं बोल जाऊंगा, आप उसको पिक नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप बोल जाएंगे, मैं उनको नहीं पिक नहीं कर जनाब, पाऊंगा। मैं इंशाल्लाह ताला हर टर्न का लिखा करूंगा। अच्छा, चलो तो हाँ फिर जी। फिर जो है सबसे पहले तो हमें अपना अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए कि आपके जो आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या कहते हैं आपके जो है तकलीद के बारे में। आप कोई मौक़िफ़ है? हमारा जिस तरह से है, हम तो उसको जो है वाजिब मानते हैं अपने लिए। आप उसके लिए क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है तकलीद के बारे में? मेरा मौकफ जो है जनाब तकलीद के बारे में, वो सबसे पहले तो यही है कि क्योंकि हमें कोई इस चीज का ना कुरान से हुक्म मिलता है तकलीद करने का, और ना ही नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से हुक्म कोई ऐसा मिलता है। जी। तो इसलिए इसे हम कहेंगे ये बिदअत में आती है। अच्छा। और खास जरा थोड़ा सा अपग्रेड इसे अब कर लें तो बाद मामलात में ये शिरक की हद तक भी चली जाती है। अच्छा, तो इसमें तो फिर आप अपने अहले हदीस उलमा के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। आपके अहले हदीस नहीं उलमा ये जो हैं, बात बाद में अकाबरीन जो हैं। दलाइल होंगे, जब दलाइल शुरू होंगे तो फिर इस पे इंशाल्लाह ताला बात होगी। नहीं तो मैं सब देखें, इख्तलाफ सबसे नाराज पहली रहूंगा बात तो ये है, जब दलाइल। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है दीन इस्लाम में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, या तो मुक़ल्लिदीन पाए जाएंगे या फिर मुज्तहिदीन पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो पहले आप फैसला करें, जैसे मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे पता है कि मैं मुक़ल्लिद हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आप फैसला करें कि आप कौन है, आप मुज्तहिद हैं या मुक़ल्लिद हैं।
جناب آپ جب دلائل پہ بات دلائل پہ تو بات بعد میں ہوگی نا، پہلے تو اپنا موقف بیان کرنا پڑے گا نا. یہ کہہ دیا کہ جی یہ مجتہد ہے وہ مقلد ہے. جی تو ابھی یہی تو چیز دیکھنی ہے کہ مجتہد جو ہے وہ کیا ہے، اور جو مقلد آپ جسے کہہ رہے ہیں جی تو یہ مقلد جو ہے وہ آیا کہاں سے، کب یہ مقلد آئے، یہ تقلید کب سے ہوئی، یہ تقلید کیوں کی گئی، یہ جس پہ آپ دعوت دے رہے ہیں کب سے یہ شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی. اچھا، اور یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ تو بعد کی بات ہے، آپ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ دو ہی صرف بندے ہو سکتے ہیں، یا مجتہد ہو سکتا ہے یا مقلد ہو چلیں سکتا ہے. آپ تیسرا بندہ بتا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بات کریں گے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جی جی آپ تقلید کو اٹھا لائے ہیں، میں اس چیز پہ حیران ہوں. نمبر ایک. نمبر دو، مزید اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں کہ واضح طور پہ اس چیز کی دلالت کی گئی ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں یا جو دینی بات ہے اس میں تین چیزیں ہیں. جی یہ چوتھی چیز آپ نے بیچ میں داخل کی ہے، یہ اللہ جانے کیسے داخل کر لی، میں اس چیز پہ حیران ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. جی جی. اب میں آپ کو اس پہ سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ ہم نے داخل کی ہے. ایک منٹ، یہ ہے سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے. حدثنا احمد بن عمر بن الصلاح اخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن راغب عن عبد الله بن عمرو بن عاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثه وما سوى ذلك فهو بدل آيات المحكمه او سنه قائمه او فريضه العدل. تو تین چیزیں ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ علم جو ہے، علم دین تین چیزیں ہیں. ایک ہے آیات محکمات، دوسری سنت قائمہ اور تیسری فضیلت العادلہ. اب یہ تقلید آپ نے دین بنا کے، جو دین میں علم کا حصول ہے اسے بنا کے، اول تو تقلید اور علم کا کوئی آپس میں تعلق نہیں بنتا. تو خیر آپ نے یہ چوتھی چیز داخل کر لی ہے، تو جیسے بھی داخل ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پہ میں دلائل دوں گا. تو جناب سب سے پہلے مجھے یہ آپ نے بتانا، اس دن بھی آپ نے بتایا تھا، ذرا دوبارہ مجھے بتا دیں جس وقت آپ کی ٹرن شروع ہوگی کہ تقلید اصل میں ہے کیا چیز. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں دیکھیں گے. تو یہ 11:58 میرے پاس ہو گئے ہیں جناب. جی جی. تو میرا خیال ہے 12 بجے آپ کی ٹرن ہم شروع کریں گے اور 12:10 تک آپ کی ٹرن جاری رہے گی. آپ نے اپنی تقلید جو ہے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ تقلید ہے کیا، تاکہ پھر آگے پھر اس کا معاملہ ہم دیکھ سکیں. تو جو آپ کے دیکھتے ہیں کہ پہلے سب سے تقلید ہے کیا. جی تو 12 بجنے میں جو ہے ابھی 2 منٹ ہیں، تو آپ اس پہ کچھ بولنا چاہیں تو بولیں. کر لیں شاید آپ کو 12:10 تک ٹائم دے دوں گا. چلیں جی میں پھر اسٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دوں گا جو آپ نے کہا کہ بھائی تقلید جو ہے وہ آپ بیچ میں کہاں سے لائے ہیں اور یہ کہاں سے آ گئی بیچ میں. تو سب سے پہلے تقلید بتا دیں ہے. میں تو اب دیکھیں تقلید تو بعد میں بتاؤں گا نا، پہلے تو آپ کے سوال کا یا آپ کے اشکال کا جواب دوں نا جو آپ نے اشکال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو باتیں چلتی رہیں گی. وہ ایک پلاٹ بن رہا تھا، اس میں وہ چیز نہیں ہے. تو اب باقاعدہ طور سے ہماری بات شروع ہوگی تو سب سے پہلے آپ بتا دیں تقلید ہے کیا. دیکھیں تقلید جو ہے وہ اس کی لغت میں جو اس کی تشریح کی گئی ہے یا اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، تقلید کا مطلب ہے کسی بھی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لینا تقلید ہے. ٹھیک ہے جناب. اب جو ہے کسی بھی غیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی شخص، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لینا یہ تقلید ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب جو ہے تقلید آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں صرف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو میں تو کہتا ہوں کہ صرف آپ قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کر رہے ہیں، آپ پورے قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس آیت کو بھی مانتے ہیں کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
تو آپ اس آیت کو کیوں نہیں آپ، جبکہ اس آیت میں واضح طور پہ حکم ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرو. تو آپ نے یہاں پہ صرف ایک آیت کو پیش کیا، دوسری آیت کو حذف کر دیا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ٹھیک ہے جناب. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، تو پھر تو ایسے بہت سے احکامات ہمیں ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام کی بھی پیروی کا حکم ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد عمر اور ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. تو جب غیر نبی کی بات بلا دلیل تسلیم کر لینا تقلید ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں اشخاص میں سے کسی کی بھی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لینا، یہ بھی تقلید کے زمرے میں ہی آئے گا. تو اس پہ کوئی بات آپ کی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ شرک ہے، بدعت حرام ہے، جبکہ آپ کے اکابرین، آپ جو ہے مسلک اہل حدیث کو جو ہے نا فالو کرتے ہیں، اور آپ کے اپنے اکابرین کہتے ہیں کہ نہیں تقلید جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ جو ہے آپ کے جناب میاں سید نذیر حسین دہلوی صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب معیار الحق کے صفحہ نمبر 143 پر جو ہے تقلید کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے، اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یعنی قوی تر اجماع صحابہ کا ہے، خلاف اس اجماع کا مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، اور اجماع تمام مسلمین کا قرون اولیٰ میں. چنانچہ انہوں نے روایت میں جو ہے صفحہ نمبر انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ پس جب کہ کل صحابہ اور تمام مومنین قرون اولیٰ میں سے اس پر اجماع ثابت ہوا کہ کبھی ایک مجتہد کی تقلید کرتے تھے تو کبھی دوسرے مجتہد کی تقلید کرتے تھے. یہاں آپ کے اپنے اکابر جو فرقہ اہل حدیث کے بانیان میں سے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ تقلید مطلق جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کی جاتی تھی، کبھی ایک مجتہد کی تقلید کی جاتی تھی تو کبھی دوسرے مجتہد کی تقلید کی جاتی تھی. تو تقلید کی دلیل تو آپ کے گھر سے خود مل رہی ہے، پھر آپ کیسے اس بات کو جو ہے نا رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ آپ دوسری فتاوی ثنائیہ جلد اول میں ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فرماتے ہیں کہ تقلید کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو معتبر سمجھ کر اس کے فعل و قول کی پیروی بغیر طلب دلیل کی جائے. یہ اس کی تعریف انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس تعریف کے بعد تقلید کی قسم تقلید مطلق یہ ہے کہ بغیر تعین کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جائے، جو کہ اہل حدیث کا مذہب ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ بیان کر لیا. کیا ہوا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی جی آواز مجھے آ رہی ہے. جی. تو میں آپ سے میں فرما رہا تھا کہ آپ کے جو ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہے انہوں نے فتاوی ثنائیہ تھوڑی سی جناب انٹرپشن چاہوں گا. فتاوی ثنائیہ کا ذرا مجھے حوالہ دے دیں. جی حوالہ میں آپ کو جو ہے فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 256. ٹھیک ہے جناب. انہوں نے پہلے تقلید کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے واضح طور پہ اس کی تشریح کی ہے، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کی تعریف کے بعد تقلید کی قسم تقلید مطلق یہ ہے کہ بغیر تعین کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جائے، جو کہ اہل حدیث کا مذہب ہے. تو یہاں پہ تو آپ کے اپنے اکابرین واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ تقلید مطلق جائز بلکہ واجب ہے. ٹھیک ہے جناب. تو مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ آپ اپنے اکابرین سے اختلاف کرتے ہوئے جو ہے کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ شرک ہے، بدعت حرام ہے. آپ پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ آپ اپنا موقف جو ہے جو بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اکابرین کی سے ہی اختلاف کر رہے ہیں، آپ اپنے اکابرین کے دلائل سے اختلاف کر رہے ہیں. تو یہاں تو سب سے پہلے تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ فرقہ اہل حدیث کے ہی فالوورز میں سے ہیں، یا آپ کوئی الگ سے کچھ جو ہے فرقے میں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ یہ منکرین حدیث بھی ہیں اور یہ جماعت المسلمین والے بھی ہیں. تو وہ تو
کچھ اور کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین والے اہل حدیث فرقے سے ہی نکلے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان اہل حدیث حضرات کو بھی نہیں مانتے، وہ ان کو بھی رد کرتے ہیں، وہ ان کو بھی مشرک ٹھہراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ واضح کر دیں کہ کیا آپ کا تعلق جو ہے وہ فرقہ اہل حدیث سے ہی ہے، یا آپ کا تعلق فرقہ اہل حدیث سے بالکل نہیں ہے؟ کیونکہ اگر تقلید مطلق کا انکار کرتے ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا تعلق فرقہ اہل حدیث سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے حدیث بیان کی، تو وہ حدیث، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جب عمل دیکھا جاتا ہے تو کیا صحابہ کرام سارے کے سارے ہی مجتہد تھے؟ سارے کے سارے مجتہدین تو نہیں تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے 130 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مجتہدین میں سے تھے، باقی کیا تھے؟ پھر باقی غیر مجتہد تھے، یعنی مقلد تھے۔ تو اس بات کی بھی آپ وضاحت فرمائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صرف 130 صحابہ کرام کا ہی نام لے کر، نام نہیں لیا تو کم سے کم یہی تو وضاحت کر دی کہ صرف 130 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کرام جو ہے وہ مجتہدین تھے، باقی تمام کے تمام جو ہے یہ مقلدین ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ جو ہے نئی چیز نکالی، دین میں ایک نئی چیز تقلید کے نام سے نکالی جو کہ بدعت ہے، جبکہ اس کی دلیل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہاں پہ تو واضح بات ہو گئی کہ بھئی اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ اختیار والے کون ہیں، اس کی بھی وضاحت کی ہے، اس کی وضاحت بھی ہمیں ملتی ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے ہمیں سنن دارمی کی حدیث سے ملتی ہے۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، حضرت ایک منٹ میں آپ کو حدیث جو ہے نا وہ پڑھ کے سناتا ہوں پوری، تاکہ جی عطا نے حضرت عطا اس آیت کی جو ہے نا تشریح بیان فرما رہے ہیں۔ یہی آیت ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ ٹھیک ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ اول الامر سے مراد علماء اور فقہا والے ہیں، یعنی علم اور فقہا والے ہیں۔ یہاں تو انہوں نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ اول الامر جو ہے وہ فقہا اور علماء کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اول الامر کی تشبیہ میں علماء اور فقہا ہیں، تو یہاں آپ بالکل اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہاں مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، جب اولی الامر کی بات آتی ہے تو آپ وہاں اختلاف کر جاتے ہیں، قرآن مجید سے اختلاف کر جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میرے بعد عمر ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، تو یہاں بھی آپ نے اس بات پہ اس حدیث کو رد کر دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے 73 فرقوں والی، 73 فرقوں والی حدیث میں واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان 73 فرقوں میں جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی کیا نشانی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت جو ہے کوئی نام لے دیتے تو سارے کے سارے بالفرض، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث نام لے لیا ہوتا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا، تو آج جو ہے کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی دیوبندی نہیں ہوتا، سارے کے سارے اہل حدیث ہوتے۔ ٹھیک ہے جناب۔ یا اگر اس فرقے کا نام جو ہے حنفی رکھا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفی لیا ہوتا، تو آج سارے کے سارے حنفی ہوتے، کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا۔ تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت اور میرے تربیت یافتہ خلفائے راشدین کے عمل کو لازم پکڑ لے گا، انہیں داڑوں سے دبا لے گا، وہی نجات پانے والا فرقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میری سنت اور صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کے عمل کو لازم پکڑ لینا۔ تو خلفائے راشدین تو ہیں، غیر نبی ہیں، نبی تو نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر نبی کی طرف یہ بات کیوں منسوب کی کہ میرے بعد ان کی بھی اقتداء کرنا؟ تو جناب یہ جو ہے میرا 10 منٹ کا جو ٹائم دیا ہے آپ نے، اس میں نے پورا یہ آپ کو ایک سینیریو بتایا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ مجھے ایک ایک کر کے اس کا جواب دیں۔ جی جناب۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آپ نے سب سے پہلے جو بات کی آپ نے تقلید کی تعریف تو بیان کر دی. آپ نے کہا جی کسی بھی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا تقلید ہوتا ہے، مگر اس کا حوالہ آپ نے کسی کا بھی نہیں دیا. تو یہ ایک آپ نے پوائنٹ ہے کہ آپ نے آغاز میں ہی بالکل ایسی بات کی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں مل رہا، اور آپ کی حیثیت چونکہ دیوبند میں ایسی نہیں ہے یا مقلدین میں اور حنفیہ میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کی اپنی بات جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی معتبر ہو، تو اس لیے اس بات کی مجھے تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا اور اس کا حوالہ آپ نے دینا ہے. آپ اپنی ٹرن میں اس کا حوالہ دیں گے، ٹھیک ہے جناب. دوسرا آپ نے اس کے بعد پھر فتاوی ثنائیہ کی ایک عبارت کا حوالہ دیا ہے. تو جناب اس وقت ہماری جو بحث کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ دینی امور میں کسی معین شخص کی تقلید. تو جناب نے جو حوالہ دیا ہے وہ تقلید مطلق کا دیا ہے. تو تقلید مطلق تو اس وقت ہمارا بحث ہی نہیں ہے، تقلید شخصی بحث ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے چونکہ یہ ایک بات ایسی کی ہے کہ جس کا چونکہ اس کے ساتھ کوئی میل ملاپ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات تو پھر بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. اور آپ نے جتنی بھی دلائل اس وقت تک دیے ہیں جن میں کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھی ہے اور اس میں سورہ نساء کی آپ نے آیت پڑھی ہے نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جناب آپ نے اس آیت کا ایک حصہ پڑھا اور اگلا حصہ چھوڑ گئے، کیونکہ اگلا حصہ چونکہ آپ کے مخالف ہو رہا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. یہاں پہ بھی جناب اولی الامر منکم میں جناب جمع کا صیغہ چل رہا ہے جبکہ بات تقلید شخصی کی ہو رہی ہے. اور چونکہ آپ نے ایک ہی امام رکھا ہوا ہے اور اسی کی ہی تقلید کرتے ہیں اور کسی طرف رجوع نہیں کرتے، تو جناب یہ بھی آیت آپ کے دعوے پہ دلیل نہیں بن سکتی. اور اگر اسی کو لے کے چلنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام سے بہت اچھا ہے. اب اس میں واضح طور پہ یہ چیز آ رہی ہے اگر تنازع ہو جائے کسی بھی چیز میں. اب تنازع کی وجہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے رسول سے تو اگر کسی کا تنازع ہو جاتا ہے تو اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے. اب تنازع آپس میں ہو سکتا ہے یا امر والوں کے ساتھ بھی تنازع ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے رجوع کس طرف کرنا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دے دیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو یا رسول اللہ کی طرف رجوع کرو. اب یہاں پہ ایک چیز واضح طور پہ ہے، پہلے حصے میں دیکھتے ہیں جو آپ نے استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطیعوا کی ضمیر اللہ کے ساتھ آ گئی، مستقل اطاعت ہوگی. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں پہ بھی اطیعوا کی ضمیر رسول کے ساتھ بھی آ گئی اور اول الامر منکم کے ساتھ اطیعوا کی ضمیر نہیں ہے. اول الامر کے ساتھ اطیعوا کی ضمیر نہیں ہے، ایک تو جمع کا صیغہ بھی ہے اور اطیعوا کی ضمیر بھی نہیں ہے. تو میں جناب اس کی وضاحت چاہوں گا تھوڑی سی آپ سے جس وقت آپ کی ٹرن ہوگی. دوسری، ایک تو آپ نے اپنے دماغ سے اس کی اختراع نکالی ہے کہ یہ جی اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، مگر میں اسے چونکہ میں سلفی
ہوں تو میں چونکہ نبی کریم کی طرف ہی اسے لے کے جاؤں گا، کیونکہ نبی کریم کی طرف سے ہی ہمارے پاس اس دور سے ہی اس کی تشریح موجود ہے۔ تو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت کے تحت ہی امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا صدقہ بن فضل اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جری عن یعلا بن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم قال نزلت فی عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی اذا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم نے ان کو ایک فوج کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ آگے کتاب المغازی میں صحیح بخاری ہے، باب ہے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں روایت لائے ہیں امام بخاری حدثنا مسدود حدثنا عبد الواحد حدثنا عامر قال حدثني سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاستعمل رجلا من الانصار فامرهم ان یتیہ فغضب فقال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تأتونی قال بلا قال فاجمعوا لی حدب فاجمعوا فقال او قدو النار فأوقدوها فقال ادخلوها قاموا واجعل بعضهم يمسك بعضا فيقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زلوا حتى أمدت نار فاسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة فی المعروف۔ سیدنا علی کہتے ہیں نبی کریم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس کا امیر ایک انصاری صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بنایا اور لشکر کو کہا کہ امیر کی اطاعت کریں۔ جناب غور کریں اس بات پہ، لشکر کو کہا کہ امیر کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے غصے میں آ کے اور فوجیوں سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا؟ سب نے کہا ہاں کہا۔ انہوں نے کہا تم سب لکڑیاں جمع کرو، انہوں نے لکڑیاں جمع کی تو امیر نے کہا اس میں آگ لگاؤ، انہوں نے آگ لگا دی۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ، فوجی کودنا ہی چاہتے تھے، ان میں سے کچھ نے کچھ کو روکا اور کہا ہم نے اس آگ ہی کے خوف سے رسول اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ ان باتوں میں وقت گزر گیا، آج آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اس کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے کہا اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے۔ اطاعت کا حکم صرف نیکی کے کاموں کے لیے ہے۔ مزید اس سلسلے میں مسند احمد کی مرویات سیدنا علی کی ایک روایت دوں گا، اس میں بھی اینڈ پہ جا کے یہی بات لکھی گئی ہے۔ روایت میں بتا دیتا ہوں جی۔ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن زبید الیامی عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی۔ آگے پیچھے تقریباً وہی ہے مگر اینڈ پہ جا کے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وقال لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ انما طاعۃ فی المعروف۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تو جناب اس سلسلے میں آپ نے تھوڑی سی تفصیل یہ دینی ہے کہ آپ نے یہ آیت پیش کی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ نے تقلید کی تعریف تو بیان کی ہے اور اس میں آپ نے استثناء اس کے بیان نہیں کی اور نہ حوالہ دیا ہے۔ اس کے استثناء بھی آپ نے بیان کرنے ہیں تھوڑے سے کہ کس کس کی کن باتوں میں تقلید نہیں ہوتی اور یہ کہ حوالہ کہاں سے دیا آپ نے، کیونکہ وہ آپ کی بات رہ گئی تھی شاید کسی وجہ سے۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں بات ہوگی آپ کی کرنا۔ جی جناب احمد خلفان صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے ایک جو میرے تقلید کا حوالہ میں نے پیش نہیں کیا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک اعتراض کیا ہے۔ بالکل آپ کا اعتراض بجا ہے، میں نے حوالہ نہیں دیا، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ میں نے حوالہ اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ تقلید کی تعریف عموماً لوگوں کو حفظ ہے،
ٹھیک ہے، اور اس پہ لوگوں کو اختلاف بھی نہیں ہے. جو تقلید کی تعریف میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس تعریف میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے مسلک سے ہوں چاہے وہ ہمارے والے مسلک سے ہوں. ٹھیک ہے جناب، اس وجہ سے میں نے اس کی جو ہے اس کا حوالہ پیش نہیں کیا، لیکن اگر آپ اصرار کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے اس کو اعتراض کیا ہے، تو میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ کتاب ہے لسان العرب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 366، دار الصادر. ٹھیک ہے جناب، یہ اس کا حوالہ ہے تقلید کی جو میں نے تعریف آپ کو بیان کی. ٹھیک ہے، پھر دوسرا آپ نے تقلید کا ابھی آخر میں استثناء مانگا ہے نا آپ نے. جی جی جناب. ہاں تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے، بات شروع کریں آپ. استثناء جو ہے آپ نے مانگا ہے، تو استثناء کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تو واضح طور پہ ہم نے کافی ہمارے اکابرین نے اس پہ بیان کیا ہے کہ تقلید ہم صرف فروعی مسائل میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں، اجتہادی مسائل میں جہاں پہ قرآن و حدیث میں ایک عامی کے لیے مسائل نکالنا ممکن نہیں. جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جب آپ کو کسی دوا کا پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے تو ایک عام آدمی اس کی تحقیق نہیں کر سکتا، اس لیے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرسکرپشن کو وہ بلا دلیل تسلیم کر لیتا ہے. کبھی ڈاکٹر اس کو سر درد کی گولی لکھ کر دیتا ہے تو کیا وہ عامی سر درد کی گولی کی جا کے تحقیق کرتا ہے کہ کیا اس کا فارمولا صحیح ہے، ڈاکٹر نے صحیح دوا لکھ کر دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کبھی نہیں کرتا. وہ اسی پرسکرپشن کو اس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہی برحق ہے، اس لیے کہ علم کس کے پاس ہے، اس شعبے کا علم جو ہے اس ڈاکٹر کے پاس ہے. لہٰذا ایک عامی آدمی جو کہ علم نہیں رکھتا ہے وہ اس سے دلیل کا تقاضا نہیں کرتا. بالکل اسی طرح سے دین اسلام میں ایک عامی آدمی جس کو علم نہیں ہے، نہ اس کو قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ ہی اس کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے، نہ ہی اس کو احادیث کے ذوف ثقہ اور ضعف کا علم ہے، لہٰذا وہ اس چیز کے اندر تحقیق کرنے کے بجائے وہ کسی مجتہد کی تقلید کرنا بہتر اس کے لیے ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی اگر کوئی جاہل آدمی بغیر علم کے کسی شعبے میں گھسے گا تو وہ ہمیشہ بری طرح سے جو ہے نا وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی اس سے نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے جناب، تو پہلے آپ کے پہلے اعتراض کا میں نے جواب دے دیا کہ تقلید کا آپ نے جو ہے نا حوالہ مانگا. ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ نے استثناء مانگا. تو استثناء بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقلید میں ہم فروعی مسائل میں تقلید کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ باریکیاں ہیں، بہت زیادہ اختلاف ہیں، کس کی دلیل واضح طور پہ درست ہے کس کی نہیں، وہ اس وجہ سے ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح تقلید کرتے ہیں. جن مسائل میں قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول قرآن و حدیث کے خلاف ہمیں جہاں بھی ملا، یعنی ہمارے مجتہدین کو جہاں بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرآن و حدیث سے کے مخالف ملا تو وہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہم نے چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے. اس کی واضح دلیل ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقے کو سنت عمل نہیں مانتے تھے. جب ممکن ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی ہو، عقیقے کی حدیث ان تک نہیں پہنچی ہو، یہی وجہ ہوگی کہ انہوں نے اس کو سنت عمل نہیں مانا. جب امام حنیفہ کے صاحبین کے پاس اس بات کی دلیل ملی، ان تک پہنچی یہ دلیل، احادیث مبارکہ ان تک پہنچی، تو انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر فتویٰ دیا اور عقیقے کے عمل کو سنت قرار دیا. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مقلد ضرور ہیں لیکن اندھے مقلد نہیں ہیں. دوسری بات، اسی طرح سے ایک اور دلیل آپ کو ملتی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گود کے بچے کی جو رضاعت کی مدت وہ بیان کرتے ہیں 2.5 سال، جو کہ قرآن سے وہ بھی ثابت ہے لیکن اس کی جو ہے تشریح صحیح معنوں میں کچھ اور بنتی ہے. قرآن میں دوسری جگہ جو ہے واضح طور پہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بچے کی رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. صاحبین تک اس بات کی تحقیق پہنچی، انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کیا. یہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اس میں مقلدین جو ہے وہ مقلد ضرور ہیں لیکن اندھے مقلد نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کے ہو گئے دوسرے سوال کا جواب. پھر آپ نے تیسرا سوال کیا ہے کہ تقلید مطلق پر بحث ہمارا جو ہے موضوع نہیں ہے. یہ تو آخر آپ نے بڑی ناانصافی کی بات کی ہے.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تقلید ثابت کرنا ہے پہلے، کہ تقلید دین اسلام میں کسی مجتہد کی تقلید شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے یا جائز ہے۔ اب چاہے وہ تقلید شخصی ہو، چاہے وہ تقلید مطلق ہو، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اگر کہتے ہیں کہ کسی ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے جناب، تو یہ بات مانتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، مان لیا کہ ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے تو پھر 100 بتوں کو یا 100 سے زیادہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام کیسے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات جو ہے آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا، اور یہ تقلید شخصی جو ہے یہ الگ چیز نہیں ہے تقلید مطلق سے۔ جب آپ تقلید مطلق کو قبول کریں گے تو پھر تقلید شخصی شروع ہوگی۔ پہلے آپ تقلید مطلق پہ تو بات کریں، کیا آیا تقلید جو ہے وہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے یا جائز ہے؟ اگر ایک عالم کے لیے ایک مجتہد کی تقلید حرام ہے تو پھر تو سب کی تقلید حرام ہے، ٹھیک ہے جناب، یعنی تقلید شخصی، اگر ایک معین مجتہد کی تقلید حرام ہے تو پھر سارے مجتہدین کی تقلید حرام ہو جائے گی۔ جس طرح سے ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح سے تمام بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ ہو گیا آپ کے دوسرے سوال کے جواب۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ اول الامر کے آگے والی آیت میں نے نہیں پڑھی، بالکل میں نے نہیں پڑھی، اس کی وجہ میں نے جان کے نہیں پڑھی اس کی آگے والی آیت، اس لیے نہیں پڑھی کہ میں جانتا تھا کہ آپ اس پہ اعتراض کریں گے کہ بھائی آپ نے یہ آیت تو پڑھی نہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ٹھیک ہے جی، میں مانتا ہوں بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، لیکن کون لوٹائے گا؟ کیا ہر جاہل شخص لوٹائے گا؟ ہر جاہل شخص جس کو قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو احادیث مبارکہ سمجھنے کے لیے تو اس کے ترجمے کی ضرورت، مترجم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لوٹائے گا؟ اگر وہ لوٹائے گا تو پھر معاذ اللہ وہ پتہ نہیں کیا لوٹائے گا، اور پھر اس سے پھر کیا مسائل استنباط کرے گا وہ اللہ ہی جانے۔ یہ کام ہر جاہل کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ مجتہدین کا کام ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے، اور یہ مجتہدین ہی انہی کو حق دیا اللہ پاک نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مجتہد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایک مجتہد حاکم اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد غلط ہے، غلطی پر ہو، تو بھی اسے 1 اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے، برحق ہے، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے گا تو اگر وہ اجتہاد غلط بھی کرتا ہے تو بھی اسے 1 اجر ملے گا، لہٰذا اس مجتہد کی پیروی کرنے والے وہ بھی اجر کے مستحق ہوں گے، بھلے اس مجتہد کا جو اجتہاد ہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، 1 اجر کا ثواب اس مجتہد کو بھی ملے گا اور اس کے متبعین کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے جناب۔ دوسری یہ کہ آپ کے اپنے عالم، یہ جو آپ نے کہا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آیت کے اوپر آپ کے اپنے اکابر جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اہل حدیث علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہے اپنی کتاب جو ہے تفسیر الفتح البیان، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308 پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا یہ جو پوری آیت انہوں نے اس میں رقم کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں خطاب مجتہدین کو ہے، ٹھیک ہے جناب، اور ظاہر ہے کہ یہ مستقل خطاب ہے جس میں روح سخن مجتہدین کی طرف ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہاں تو آپ کے اپنے اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ عام آدمی کو خطاب نہیں ہے، مجتہدین کو خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کی جو بعد اس کی جو دلیل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی اس بات کا کون جواب دے گا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کے باوجود اگر جواب نہ آیا، مطلب جواب آیا لیکن اختلاف باقی رہا، تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جناب۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان سا سوال ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف باقی رہا 2 مجتہدین میں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کریں گے، یا دونوں کو برحق مان کر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے اپنے مسلک پر قائم رہنے کی تلقین کریں گے؟ کیا کریں گے پھر؟
یہ میرا آپ سے سوال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے جناب.